अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज हमारा ये एक सिलसिला है और आज का सिलसिला हमारा बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आज हम जिनसे गुफ्तगू करने वाले हैं वो आज हमारे साथ जलवागर हैं। 30 विधानसभा बिलारी से विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान साहिब। आज जो है हम गुफ्तगू करेंगे फ़हीम भाई से और फ़हीम भाई ने कोरोना वायरस के चलते जो भी खिदमात अंजाम दी हैं उनके ताल्लुक से भी हम पूछेंगे। फ़हीम भाई खैरियत से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जी, सब खैरियत से अल्लाह हैं? का करम। जी, नवाजिश दुआएं माशाअल्लाह, आपकी। माशाअल्लाह। आज आप हमारे इस शो में जुड़े, हम आपका शुक्रगुज़ार हैं। माशाअल्लाह। नहीं, आपने हमें इस लायक समझा, आपका बहुत शुक्रिया। तो सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, फरमाइए। जी, कोरोना वायरस के चलते तमाम लोगों का कारोबार बंद हो गया। ऐसे में तमाम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ा और यही ऐसा वक़्त होता है कि जिसमें अपने और बेगाने का पता चलता है, अपने और गैर का पता चलता है और ऐसे वक़्त में माशाअल्लाह जो आपने खिदमात अंजाम दी हैं, वो वाक़ई आपने अपना होने का सबूत दिया और अहले बिलारी का दिल जीत लिया। बहुत खुशी हुई आपके कारनामे, आपकी खिदमात देखकर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आपकी इन कोरोना वैसे तो हर मौके पर जहाँ हमने देखा कि जहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ आपने आवाज़ उठाई। जहाँ माल के ज़रिए खिदमत करने का मौका मिला, वहाँ आपने किया। तो सवाल ये है कि कोरोना वायरस के चलते जो आपकी खिदमत रहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को इस ताल्लुक से बतलाएँ। जी, बहुत शुक्रिया। दरअसल कोरोना जो ये बीमारी है ना, ये और बीमारियों से अलग क्यों है, सबसे पहले थोड़ा-सा 1 सेकंड इस पे 2 मिनट बताना चाहता हूँ। जी, जैसे कैंसर है या हार्ट डिजीज़ है या किडनी ट्रांसप्लांट है या किसी को हेपेटाइटिस सी या कोई और बीमारी है, तो वो एक इंसान से उसी इंसान में रहती है जिसको वो बीमारी होती है। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के छूने से, छींकने से, करीब आने से, और महामारी की शक्ल इसलिए इसको बताया गया है कि ये एक दूसरे के करीब आने से, एक दूसरे में, फिर 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 10 में, 10 से 100 में, और फैलती चली जाती है। ये दायरा इसका बढ़ता चला जाता है। तो इसका जो सबसे बेहतर उपाय है वो यही है कि हम लोगों ने जो इस वक्त लॉकडाउन का पालन किया है, उसमें हम लोगों ने जिस तरीके से एक बुर्दबारी का सबूत दिया है, उसके नताइज भी सामने हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना जो महामारी है, उसको सबने मिलकर लड़ा है, और जब लड़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है कि कामयाबी इंशाअल्लाह ताला कदम चूमेगी, मेरे रब ने चाहा। और दूसरा ये कहा गया कि इसके आने के बाद काफ़ी मतलब कारोबार में और चीज़ों में दिक्कतें आई हैं। तो ये सच है, कोई चलती ज़िंदगी में अगर अचानक से कोई चीज़ आ जाए तो उसमें हकीकत में इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वाकई परेशानियों का सामना उन लोगों को जो गरीब हैं, जो मज़लूम हैं, जो बेचारे दहाड़ी वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा बेचारे रोज़ कुआं खोद के पानी पीते हैं, उनको वाकई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसमें पहले दिन से ही, जिस दिन से कोरोना का ये लॉकडाउन का सिलसिला चालू हुआ है, उस दिन से हमने ख़ास तौर पर अपनी विधानसभा बिलारी के अंदर पूरी तरीके से ये कोशिश की है कि हम उन लोगों तक, वो सब तो नहीं कर सकते लेकिन एक कोशिश की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इसमें जो हमने कोशिश की, तो अल्लाह ने उसमें हमें बहुत ज़्यादा हौसला दिया, अल्लाह का करम हुआ। तो हमने यहाँ पर विधानसभा बिलारी में सबसे पहले आवाज़ उठाई थी जो राशन प्रणाली है उसको ठीक करने की। दूसरे नंबर पर जो हम लोगों ने सोचा कि गरीब को उसका हक मिल जाए अगर हम लोग उसके लिए गल्ले का इंतज़ाम करा दें, तो हमने 26 लाख रुपए पहले ही उसमें अपनी निधि से गल्ला बंटवाने के लिए दिए। उसमें हम लोगों ने डीएम साहब से और सीडीओ साहब से बात की। उसी दरमियान मेरी मुख्यमंत्री जी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो हमारी बात का मान सम्मान रखा गया माशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर मैं तो अपनी बिलारी विधानसभा में जो 1 अप्रैल से गल्ला बंटना शुरू हुआ था, उसमें क्योंकि 3 लोगों को जो है गल्ला दिया जा रहा था, वो एक अंत्योदय वाले कार्ड होल्डर्स को दिया जा रहा था, मनरेगा के मजदूरों को दिया जा रहा था, और दिहाड़ी के मजदूरों को दिया जा रहा था जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन थे। लेकिन जो बेचारे जिनके गृहिणी वाले कार्ड थे, जिनको एनएफएसए कहलाते हैं, उनको नहीं मिल रहा था। तो हमने वो आवाज़ उठाई और आवाज़ हमारी अल्लाह के करम से गई और हम लोग कामयाब हुए, और हमने अपनी पूरी विधानसभा में एक यूनिट के हिसाब से सभी कार्ड धारकों को 5 किलो चावल निःशुल्क दिलवा दिया। ये रब्बे कायनात का बहुत बड़ा करम हो। इसी क्रम में हम लोगों ने
لگ بھگ 11 یا 12 لاکھ روپے جو ہاسپٹل ہے، کیونکہ ضرورت ہے سامان کی، سامان جو جیسے کہ سینیٹائزر ہے، جیسے کہ ماسک ہے، جیسے کہ پی پی کٹ ہے، اور جو بھی ضرورت کے سامان ہیں، ہم نے اپنے ہاسپٹل 4 ہاسپٹل ہمارے جو ہیں سمودائے کیندر ہیں، ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں، ہم نے یہاں پر مل کر پرشاسن اور ہم نے ماشاءاللہ ان کو بالکل صحیح طریقے سے کرا رکھا ہے۔ اور اسی کرم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ سب سے بڑی آواز میں نے اٹھائی تھی، جو باہر کے لوگ ہیں ان کو جو ہے کوشش کر کے لے آیا جائے۔ مسلم بھائی کے رمضان المبارک اس وقت چل رہے ہیں، بڑا نیک اور مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو کوشش کر کے لے آئیں گھر تک، اور جو لوگ بیچارے مزدور ہیں وہ لوگ بھی بیچارے گھر آنا چاہتے ہیں، تو ہماری کوشش رہی ہے۔ اسی کرم میں لگ بھگ 300 کچھ مزدور باہر کے ہمارے بیلاری میں آ چکے ہیں۔ اس میں نے جو ایک کوشش کی ہے کہ میرا جو کالج ہے، میرے والد محترم حاجی محمد عرفان صاحب کے نام سے، محمد عرفان رائل گرلز ڈگری کالج، میں نے اس کو کوارنٹائن کے لیے بھی دے دیا ہے۔ لگ بھگ 42 جو ہیں میرے یہاں پر جو باہر کے مزدور ہیں وہ یہاں آ گئے ہیں، جو آلریڈی وہاں کوارنٹائن ہو کر آئے ہیں، اور یہاں بھی اب کوارنٹائن میں رکھ دیا گیا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں آج ان سے مل کے آیا تھا، ان کو سینیٹائزر دے کے آیا، ماسک دے کے آیا، اور جو بھی ضرورت کے سامان ہے ان سے وعدہ کر کے آیا کہ یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، میرے رب نے چاہا جلدی وہ سب لوگ اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ اسی درمیان لگاتار کورونا کو لے کر کے ایک دن بھی ہم لوگوں نے ایسا نہیں گیا جو لوگوں کی خدمات میں اپنے آپ کو کوشش نہ کی ہو، چاہے معاملہ ہو پوری طریقے سے رسوئی چلانے کا، چاہے معاملہ ہو، کیونکہ رسوئی کے مادھیم سے بھی ہم نے لوگوں کو بہت مدد کرنے کی کوشش کی، ہم نے پیکٹ بنوانے کا کام کیا۔ پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا 21 دن کا، اس میں ہم نے پہلے دن سے لے کر 21 دن تک لگاتار صبح کو ہم لوگ پیکٹ بنوایا کرتے تھے ماشاءاللہ، اور جو ضرورت مند غریب تھے ان کے یہاں پر ہم لوگوں نے ان پیکٹوں کو بھجوانے کا کام کیا۔ میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، یہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ کا کرم رہا، بزرگوں کی دعائیں، اور میرے والد محترم کے ارسال ثواب کے لیے میں نے کوشش کی۔ اس کے بعد جب ہم نے جب نشلک بٹوانے کا کام شروع ہو گیا، تو ہم نے اس سلسلے کو اس لیے روکا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ جب سرکار کی طرف سے یا ہم لوگوں کی طرف سے جو کوشش کی گئی ہیں اور وہ کامیابی کی طرف ہیں، تو پھر ہم نے اس کو بند کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ غلہ دلوانے کا کام کیا۔ ہم یوں ہی نہیں بیٹھے، ہم نے اپنا یہاں پر ایک سینٹر کھولا، جس کو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ ہم نے آپدا سینٹر کے نام سے اپنا جو ہے ایک آفس بنایا۔ اس میں ہم نے 2 لڑکے رکھے، جن لوگوں کے کارڈ نہیں تھے، جو غریب ہیں لیکن کارڈ نہیں تھے، ان کو ہم نے ان کے سارے کارڈوں کو بہترین طریقے سے لسٹ بنوا کر گورنمنٹ کے امپلائیز کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو جو ہمارا سینٹر بنا ہوا ہے اس کے ساتھ مرج کر لیا، اور کمپیوٹر پر لسٹ بنا کر لگ بھگ 90% ان لوگوں کو بھی غلہ دلوا دیا جن کے کارڈ نہیں تھے، ان کے ہم نے چڑھوا دیے اور جو ان کو رجسٹریشن کرا دیا۔ یہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد جو اور لوگ بچے تو ہم نے کہا کہ میرا گھر، میں اس لائق تو نہیں ہوں لیکن یہ دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، کوئی بھی ضرورت مند یہاں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا خیال رکھتے ہوئے ہم ان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک میں بھی ہم نے یہی کہا کہ جو بھی مظلوم ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ کوئی شو آف نہیں کرنا چاہتے، دکھاوا نہیں کرنا چاہتے، نہ دکھاوے کی بات کرنا چاہتے، بس یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ کسی کی مدد کرنے لائق ہیں تو اس کی ہم اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں کہ جو کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے کام ہو جائے۔ تو اس طریقے سے کنٹینیوس جس دن سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، چاہے ماسک کا معاملہ ہو، سینیٹائزر کا معاملہ ہو، چاہے چارہ کھلانے کا معاملہ ہو، جاگروک کرنے کا معاملہ ہو، ہاسپٹل کا معاملہ ہو، سرکاری غلہ وترن کا معاملہ ہو، اپنے پاس سے غلہ بٹوانے کا معاملہ ہو، یا پھر لوگوں کے پاس بنوانے کا معاملہ ہو، بیماروں کو ہاسپٹل پہنچانے کا معاملہ ہو، یا کسی کی شادیوں میں نکاح کا معاملہ ہو، ہم نے 4 لوگوں کی 3 لوگوں کی نکاح کے لیے ہم نے اس میں پوری طریقے سے کوشش کی، چاہے مسجدوں میں نماز کا معاملہ ہو، چاہے مندروں میں پوجا کا معاملہ ہو، اور چاہے سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہو، ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہیں، لگاتار خدمت کی ہے، خادم کی حیثیت سے لگے رہے ہیں، اور ہم نے جنتا کے اندر ایک یقین پیدا کیا کہ دیکھیے لاک ڈاؤن کا پالن کرنا ہی ہم لوگوں کو کورونا کی جنگ سے جتائے گا۔ تو لوگوں نے ہماری بات کو بہت پیار سے مانا، اور اللہ کے کرم سے امید ہے مجھے اللہ کی ذات پر میرے رب نے چاہا اس رمضان المبارک کے مبارک موقع پر سب لوگ دعا کر رہے ہیں، بہت دل سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کبھی دعائیں خالی نہیں جانے دیتا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مبارک موقع پر میرے رب نے چاہا یہ کرونا کا خاتمہ ہوگا،
زندگی ہماری انشاءاللہ پھر پٹری پہ آئے گی، پھر ہماری اذانیں جو ہو رہی ہیں اس میں نمازیں انشاءاللہ تعالیٰ جماعت سے ہوں گی، مسجد گلزار ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی، پھر چہل پہل ہوگی، پھر خوشیاں لوٹیں گی، پھر چہل پہل انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی زندگی میں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی لگاتار، کیونکہ میں ایک ایسے والد محترم حاجی عرفان صاحب کا بیٹا ہوں جن کی خواہش اور سوچ ایسی رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اندر وہ درد رکھا ہے، اس درد کو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ زندہ رکھوں۔ جیسا کہ اس بار ایک ایسی کہوں گا کہ تکلیف تو نہیں کہوں گا کیونکہ حالات ایسے ہیں، لیکن میرے والد محترم نے قرآن شریف تراویحوں کے بعد میرے ابو جی سنایا کرتے تھے، اور میں میرے والد صاحب کے جانے کے بعد اس کو مسجد میں ترجمہ سنایا کرتا تھا، جیسے کہ ایک سپارہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ منتخب آیتوں کا مطلب بریف کر کے ابو جی اس کو جو ہے شارٹ کر لیا کرتے تھے، اور 7 سے 8 منٹ میں ایک سپارہ جو ہے سنا دیا کرتے تھے کہ آج ہم نے سپارے میں جو پڑھا وہ یہ پڑھا، تو لوگوں کے ذہن میں آ جایا کرتا تھا کہ آج ہم نے یہ پڑھا۔ تو وہ جو والد رہتی زندگی میں والد صاحب کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان کے جانے کے بعد پچھلے 4 سال سے میں کر رہا تھا، لیکن اس سال مجھے وہ موقع نہیں ملا، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی نہیں، ہم نے دعا کی ہے انشاءاللہ آگے موقع ملے گا، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ قائم رہے گا، اور امید ہے کہ آنے والے رمضانوں میں وہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ اور باقی تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کا یہ چینل کے مادھیم سے، اور آپ کی اس کوشش کو میں بہت سراہوں گا۔ میری کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، اس کے لیے شکریہ لفظ بہت چھوٹا ہے، آپ کی عنایت، آپ کی محبت، آپ کا پیار بہت بڑا ہے۔ میں بہت دل سے یہ چاہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریے، میرے پورے پریوار کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، میری ودھان سبھا کے لیے، ہاں سارے دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کرونا نام کی بیماری سے ہم لوگوں کو نجات مل جائے، خانہ کعبہ پہ جو طواف کا سلسلہ ہے وہ پوری طریقے سے قائم رہے، حج دوبارہ چالو ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت سی چیزیں ہیں، لوگ اپنے چاروں دھام کی یاتراؤں پہ جائیں، لوگ پھر سے خوشیاں منائیں، پھر سے زندگی دوبارہ پٹری پہ آئے۔ یہی میں آپ کے چینل کے مادھیم سے دعا کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ دیکھیے آپ کے جو ایکٹیویٹیز رہیں، ماشاءاللہ ہم آپ کی ایکٹیویٹیز سے باخبر ہیں، آپ نے خود بھی لوگوں کی مدد کی، جیسا کہ آپ نے خود ہی مکمل طور پر بیان کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک بہت ہی عمدہ کام یہ کیا کہ آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی جاگرک کیا۔ میں نے دیکھا ماشاءاللہ کہ آپ کی حوصلہ افزائی سے، آپ کی انفرادی کوشش سے دیگر بہت سے بلاری کے لوگوں نے جو ہے سامان بانٹنا، اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے بھی بانٹنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی اچھی پہل آپ کی طرف سے لگی ماشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ نے ابھی والد محترم کا ذکر کیا، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، تو آمین۔ ترجمہ سنایا کرتے تھے اور آپ بھی ماشاءاللہ سناتے تھے، مجھے بھی سننے کا شرف حاصل ہوتا تھا، میں بھی سنتا تھا۔ اس بار انشاءاللہ عز و جل پھر سنیں گے، تو بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ کاوشیں ہیں۔ تو ایک بات یہ کہ جیسے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس وقت، سب سے یہ اپیل بھی کی گئی گھروں میں رہیں، چونکہ گھروں میں رہنے کے بہت فوائد ہیں، کہ گھر میں نکلیں گے تو اس کے بہت نقصانات بھی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ باہر نکلنے کے جو نقصانات ہیں وہ کچھ بیان کر دیں۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے، میں نے سب سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو بیماری ہے یہ ایک دوسرے میں پھیلتی ہے۔ سپوز کریے میں اللہ نہ کرے مجھے کوئی کھانسی زکام نزلہ ہے، اور اگر میں آپ کے قریب آیا، میں نے آپ سے مصافحہ کیا اور میں نے چھینک ماری، اور آپ میرے قریب ہیں، تو وہ بیماری آپ میں چلی گئی۔ آپ میں جانے کے بعد آپ 5 لوگوں سے ملے، پھر 5 10 سے ملے، 10 سے 50 سے ملے، 50 سے 100، تو یہ بیماری ایک دوسرے میں پھیلتی ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جیسے کہ اگر ہم نے کہیں ہاتھ رکھا، اسے ہاتھ رکھنے کے بعد اس جگہ لکڑی پہ آ گئی، کار پہ گئے تو کار کے ہینڈل پہ آ گئی، سیٹ پر بیٹھے تو سیٹ پر آ گئی، تو یہ نا ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ تک پہنچتی ہے، ہاتھ سے پہنچنے کے بعد اس کے جسم کے اندر چلی جاتی ہے، اور پھر تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسے نظام الدین ڈاکٹر صاحب ہمارے ابھی انتقال فرما گئے ہیں، اور قریب 5 لوگ اور انتقال کر گئے ہیں، تو سوچ لیجئے دردناک موت ہوئی ہے، اور جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسی بیماری ہے۔ تو میرا یہی میسج ہے کہ باہر اگر نکلیں گے تو بیماری کو دعوت دیں گے، نہیں نکلیں گے تو یقینی طور پر گھر میں جب رہیں گے تو جب ملیں گے نہیں تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کا سلسلہ بھی نہیں ہوگا، چھوئیں گے بھی نہیں کسی چیز کو۔ تو ضروری ہے کہ گھر سے نہ نکلا جائے،
کیونکہ یہ بیماری مہاماری کی شکل لے چکی ہے, ایک دوسرے سے ایک دوسرے میں پھیلتی ہے, اس لیے اس میں روک لگانے کی کوششیں کی گئی ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ اگر ہم نے یہ بات تھوڑا سا اور ہم نے کر لیا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدم چومے گی, میرے رب نے چاہا. ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بیان کیا. اور ہم اپنے ناظرین کو بتلا دیں کہ آج جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ ہمارے بلاری ودھان سبھا چھیتر کے ودھایک محمد فہیم عرفان صاحب قبلہ سے چل رہی ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بیان کیا. تو میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک پیغام جاری کر دیں, چونکہ لاک ڈاؤن ابھی جاری ہے, تو ایک اپنی طرف سے پورے عوام کے لیے ایک پیغام آپ کی طرف سے جاری ہو جائے. میں بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ان لوگوں کو جو ہمارا یہ چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور میں اس چینل کے مادھیم سے پوری عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مبارک موقع پر نماز ادا کریں, تراویح پڑھیں گھر میں رہ کر, دعا کریں اللہ پاک سے, اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ ہو, اور جو دل سے دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ اسے قبول کرتا ہے. اور اس مبارک موقع پر انشاءاللہ یہ دعائیں جب مانگی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری آواز عرش تک جائے گی, میرے رب نے چاہا, اور رب ہمیں سب کو معاف کرے گا. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب ایک ہیں, ہندوستانی ہیں. ہمارا یہ پیارا ملک, ہمارے عزیز ملک انشاءاللہ تعالی جس کی کوششیں اتنی شاندار رہی ہیں کہ جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہم سب نے مل کر لاک ڈاؤن کا پالن کیا ہے. تو میں بس بہت شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, لاک ڈاؤن کا پالن کریں, گھر میں رہیں, عبادت کریں, روزے رکھیں, تراویح پڑھیں, دعا کریں, دل سے اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہر مشکل آسان کر دیتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. وہ ہر شے پہ قادر ہے. وہ جب چاہیں, جیسے چاہیں, جسے چاہیں, جہاں سے چاہیں, جو چاہیں کر سکتا ہے. وہی کرتا ہے, وہی مالک ہے. انشاءاللہ رب نے چاہا, میرے مالک نے چاہا, اس رمضان المبارک میں میرے رب نے چاہا یہ کرونا کا خاتمہ ہمارے دیش سے ہو جائے گا. ہمارا دیش ترقی کرے گا, ہم سب ترقی کریں گے. ہندو مسلم ایک کا بھائی چارہ قائم رہے گا. ہمارا یہ پیارا وطن, بہترین وطن, ہمارا جو سنسکرتی ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پھر گلے ملیں گے. رب نے چاہا جب کرونا بھاگ جائے گا تو رب نے چاہا پھر ہم ایک دوسرے کے گھر سوئیاں کھائیں گے, پھر ہولی کی گجیاں کھائیں گے, پھر خوشیاں لوٹیں گی, پھر مندروں کے اندر گھنٹیاں بجیں گی, پھر انشاءاللہ تعالی اذان کے ساتھ نماز میں صفیں لگیں گی, پھر انشاءاللہ تعالی دعاؤں کا سلسلہ قائم ہوگا, محبت اور امن قائم ہوگی. تو آخر میں بس اسی گزارش کے ساتھ کہ اس جنگ سے لڑنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, گھر میں رہیے, سرکشت رہیے, سوشل ڈسٹینسنگ کا بے انتہا خیال رکھیے. اگر گھر سے باہر جائیں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہو تبھی گھر سے باہر نکلیں, ورنہ نہ نکلیں. گھر میں رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. انشاءاللہ تعالی ہر چیز ہمارے انشاءاللہ تعالی قریب ہوگی. کرونا ختم ہوگا. لاک ڈاؤن کا پھر پالن کریں, لاک ڈاؤن کا پالن کریں, گھر میں رہیں, گھر میں رہیں. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ آپ کی طرف سے دیا گیا, اور آج آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو ہم اپنے سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. دعا خیر میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ, اور آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. میں دوبارہ اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن شکریہ لفظ بہت چھوٹا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں آپ نے مجھے بہت عزت دی. اللہ تعالیٰ یہ آپ کی عنایتیں, محبتیں ہمیشہ قائم رہیں مجھ پر, میرے پریوار پر, میری ودھان سبھا پر, میرے دیش پر. انشاءاللہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے, بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہم لوگ جب اچھا کرتے ہیں تو لوگ مخالفت کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا شعر ضرور کہوں گا میں, جو ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے, کیونکہ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں, اچھا نہیں کرنے دیتے کسی کو. تو مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے. میں مخالفوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. مخالفت کرتے ہیں تو ہم سدھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, اور سب کو اس وقت اس جنگ سے لڑنے کے لیے ایک جٹتا دکھائے. کوئی پالیٹکس نہیں, کچھ نہیں, سب ایک ساتھ ہیں. ہندو مسلم ایکتا بھائی چارہ قائم رہے. ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا, زندہ باد ہے, زندہ باد رہے گا. اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیگ رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.